अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन करام, मैं हूं आपके साथ अशफाक सत्ती। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। सबसे पहले बहुत बहुत मुबारकबाद ARY न्यूज़ के और ARY जो डिजिटल नेटवर्क है उसके 25 बरस मुकम्मल हो चुके हैं। सिल्वर जुबली है जी। तो ARY की तमाम तर इंतज़ामिया, सलमान इकबाल साहब जो सदर भी हैं, CEO भी हैं, इसके अलावा हाजी इकबाल साहब जो चेयरमैन हैं नेटवर्क के, अम्माद यूसुफ साहब हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ ARY न्यूज़, सबको, इसके अलावा जो जो लोग काम कर रहे हैं, जिसमें हमारे प्रोड्यूसर से लेके, कैमरामैन से लेके, कॉपी एडिटर से लेके, जो जो जिस लेवल पर रिपोर्टर्स हैं जिम्मेदारियां पूरी कर रहे हैं, तो जाहिर है कि हर किसी का इस सफ़र में हिस्सा है। और कोई भी सफ़र आसान नहीं होता, उसमें अप्स एंड डाउन्स रहते हैं। लेकिन आई एम ग्लैड कि 25 बरस मुकम्मल हुए। मेरा खुद का सफ़र भी बड़ा अच्छा रहा, लेकिन दिस इज़ जस्ट द बिगिनिंग इंशाअल्लाह। तो अल्लाह ताला बाकी भी चीज़ें इंशाअल्लाह वक्त के साथ साथ अच्छा रखेगा। प्रोग्राम में मौजूद हैं सेनेटर राना सना साहब, ये मुशीर बराए वज़ीर आज़म हैं, और उनसे ज़रा बात करते हैं। पॉलिटिकल उमूर पर मुशावरत के साथ वज़ीर आज़म पाकिस्तान करते हैं। राना साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सबसे पहले आपको बहुत मुबारकबाद हो सेनेटर बनने की। दूसरा ये है कि मैं चाहूँगा कि आप, अगर आप कोई पहले कोई मैसेज दे पाएँ या कोई कमेंट करना चाहें। ARY नेटवर्क के 25 बरस मुकम्मल हो चुके हैं। जी मुझे आपके इंट्रो से ही मालूम हुआ कि आज माशाल्लाह ARY की जो है वो 25वीं सालगिरह या सिल्वर जुबली है। जी। तो मैं भी पूरी ARY फैमिली जो है, जिसके भी आपने जो है वो नाम लिए हैं, प्रोप्राइटर से लेके आम वर्कर तक जो है वो ARY के लिए काम कर रहा है या ऑफिस में लोग काम कर रहे हैं, तो मेरी तरफ से सबको बहुत दिली मुबारकबाद। और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला ARY को जो है वो और ज़्यादा जो है वो तरक्की दे, और आप जो पूरी कौम को जो है वो और पाकिस्तान के बयानी को जिस तरह से मुल्क के अंदर भी और बाहर भी जो है वो लेके जा रहे हैं और लोगों को आगाह रख रहे हैं, तो इसमें और ज़्यादा जो है वो आपको पजीराई मिले, आपको इसमें और ज़्यादा जो है वो आप बेहतरी लाएँ, ज़्यादा इसमें तरक्की करें। तो मेरी तरफ से तमाम दुआएं आपके लिए हैं, और जो आपने मुझे मुबारकबाद दी है तो उसके ऊपर बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। तो राना साहब, तो फिर ये अब ये मुशीर से वजीर बनने का सफ़र भी हो जाएगा क्योंकि कानूनी कदगन होती है, या फिर यही सिलसिला चलता रहेगा? ये सारे सफ़र जो है वो ऐसा ऐसा होते रहेंगे, लेकिन काम तो एक प्राइम मिनिस्टर के टीम मेंबर होने के नाते जो हम पहले कर रहे थे वही अब भी करेंगे और आइंदा भी वही करेंगे। ओके। तो राना साहब, वैसे काफ़ी दिनों बाद आपसे बात हो रही है। ये मुल्क की सियासत में अगर हम बात करें, मैंने तस्करा किया अपने इब्तदाइये में कि सैलाब की वजह से जाहिर है कि इतना मैग्नीट्यूड था और उसके रीजंस बहुत से थे, जिसमें ग्लोबल वार्मिंग से लेके क्लाइमेट चेंज और सारी चीज़ें, लेकिन उसकी वजह से हमारी सियासत पसे पुश चली गई एक लिहाज से, क्योंकि नेशनल मीडिया पर भी फोकस यही रहा कि किस तरीके से रिहेबिलिटेशन और रिलीफ एफर्ट्स और सारी चीज़ें। आपकी असेसमेंट क्या रही कि जिस तरीके से ये चैलेंजेस हम पे पड़े, इसकी हुकूमतों ने, सूबाई हुकूमत हो या वफाकी हुकूमत हो, सही तरीके से डील किया इसको? देखिए, इसमें ये है कि शायद किसी भी गवर्नमेंट की या इवन जो प्राइवेट साइड से एजेंसीज या लोग थे, इवन मीडिया भी, ये सारे इस बात को असेस या फोरसीक तो कर रहे थे कि इस मरतबा को थोड़ा ज़्यादा होगा, लेकिन इतना ज़्यादा होगा ये शायद किसी को भी अंदाज़ा नहीं था। तो एक तो ये है कि इस मरतबा सैलाब जो है उसका लेवल स्केल जो है वो बहुत ज़्यादा था, और दूसरा इसमें इंडिया ने भी को थोड़ा सा काम दिखाया कि पानी को कुछ रोका, फिर उसके बाद जो है वो एकदम उसको छोड़ा। यानी कि आपको लगता है कि ये जारहियत या शरारत थी इंडिया की इसमें? जी उसमें थी। अब ये चीज़ें सारी जो है वो एनालाइज होंगी और ऐसा ऐसा ये चीज़ें खुलेंगी, तो इससे जो है वो पानी ने बहुत वसी इलाके को जो है वो डैमेज किया है, और लाखों एकड़ जो है वो अराजी जो है वो ज़ेरे आब आई है। ठीक है। और पानी का जो लेवल है वो भी कोई जिस तरह से पहले सैलाबों में होता रहा कि 2 फुट 3 फुट 6 फुट और 8 फुट तक जो है वो पानी जो है वो उन इलाकों में भर गया जहाँ जहाँ पे भी जो है ये इफेक्ट किया। और फिर दूसरा दरिया सतलज
جس میں کبھی اتنا پانی نہیں آیا پچھلے 35 سال سے، اس میں جو ہے وہ اتنا یعنی زیادہ ریلا تھا پانی کے بہاؤ کا کہ اس نے پھر بڑا نقصان کیا، کیونکہ راوی اور ستلج میں لوگ پچھلے 30 سال 35 سال سے بالکل ایسا ہو گیا تھا کہ جی یہاں پہ تو معمولی سا جو ہے وہ پانی آتا ہے، وہ بھی اگر کوئی انڈیا کسی وجہ سے چھوڑ دے تو ورنہ تو اس میں تو پانی تھا ہی نہیں۔ تو اس طرح سے جو ہے یہ بڑا نقصان ہوا، لیکن یہ نقصان سارا جو ہے وہ فصلوں کا ہوا ہے، زمین کا ہوا ہے، لیکن اس میں جانی نقصان کیونکہ پنجاب میں بالخصوص اور اب سندھ میں بھی، کیونکہ سندھ میں تو وارننگ ہو گئی نا آج سے 10 دن پہلے کہ جی پانی کا یہ سکیل ہے، یہ سیلاب کا یہ لیول ہے اور یہ پانی آ رہا ہے، تو پنجاب میں جو ہے وہ ایک دم یہ جو ہے یہ سارا ایشو ہوا، لیکن اس کے باوجود پنجاب گورنمنٹ نے اور پنجاب کی چیف منسٹر صاحبہ نے یعنی اس میں بڑا ذاتی انہوں نے جو ہے وہ انٹرسٹ لیا، اور روزانہ کی بنیاد کے اوپر کوئی دن ایسا نہیں گیا کہ انہوں نے جا کے ان ایریاز میں جو ہے وہ، کیونکہ جب پھر چیف ایگزیکٹو جاتا ہے تو ہر چیز جو ہے وہ بڑا فرق پڑتا ہے، متحرک ہو جاتی ہے، آن ٹوز ہو جاتی ہے، تو انہوں نے بہت جو ہے وہ محنت کی ہے، اور اس کی وجہ سے پنجاب میں جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے، جو اس میں پولیس ہے، 1122 ہے، یعنی تمام اداروں نے، بلکہ ہماری پولیٹیکل ٹیم جو پارلیمانی ہمارے جو ٹکٹ ہولڈرز اور ہمارے ایم این اے ایم پی صاحبان تھے، وہ بھی 2 بجے رات تک جو ہے وہ لوگوں کے انتظامیہ کے ساتھ جو ہے وہ لگے رہے، تو اس سے یہ ہوا کہ جانی نقصان جو ہے وہ کم سے کم ہوا۔ ایویکویشن کا پروسیس جو ہے وہ آلموسٹ ہر جگہ پہ مکمل ہو گیا، اور بلکہ کوئی تقریباً بتا رہے تھے 18-20 لاکھ جو ہے وہ جانوروں کو بھی جو ہے وہ مال مویشی جو ہے اس کو بھی جو ہے وہ سیو کیا گیا، تو اس طرح سے اس طرف یعنی کافی بچت ہوئی، نقصان کم سے کم ہوا، لیکن بہرحال جو زمینداروں کا زمین کا اور فصلوں کا نقصان ہے وہ تو بہرحال ہے۔ لیکن ران صاحب اس میں ایک چیز میں اس سے کنیکٹ کرنا چاہوں گا کہ یہ جو مخالفین ہوں یا تحریک انصاف ہو، ان کی جانب سے یہ جو ذاتی تشہیر کے ایلیمنٹ پہ بات کی جاتی ہے کہ نہ صرف یہ کہ چیف ایگزیکٹو بلکہ ان سے ہٹ کے جو افسران تھے ان کی جانب سے بھی اس پہ زیادہ فوکس دیکھا گیا، اس کو آپ کیسے ایڈریس کرنا چاہیں گے؟ نہیں دیکھیں، یہ تو یعنی ایک میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح سے وہ کئی دفعہ بات ہوتی ہے نا کہ جی پازیٹیو خبر نہیں ہوتی، خبر وہی ہوتی ہے جو نیگیٹو سائڈ پہ جو ہے وہ جا رہی ہو، تو معاملہ یہ ہے کہ جس آدمی نے تنقید کرنی ہے پھر اسے اگر کوئی اور بات نہیں ملتی تو پھر وہ کہتے ہیں کہ جی اچھا جی وہ دیکھیں جی وہ ان کا، بھئی اگر وہاں پہ کھانا تقسیم ہو رہا ہے اور آن بیہاف آف گورنمنٹ ہو رہا ہے، آن بیہاف آف چیف منسٹر ہو رہا ہے، تو اگر کسی نے وہاں پہ کہہ دیا کہ جی یہ کھانا آپ کے لیے جو ہے وہ گورنمنٹ نے یا چیف منسٹر صاحبہ نے ان کا نام لے دیا کہ جی بھیجا ہے، تو اس میں آپ مجھے بتائیں کہ اس میں حرج کیا ہے؟ ٹھیک ہے اس میں کون سا وہ ان کا جو ہے وہ ان کی انا جو ہے وہ متاثر ہوئی ہے، جو لوگ گھر بیٹھے ہیں، کوئی ان ایریاز میں نہیں گیا، کسی نے جا کے وہاں پہ کسی کی مدد نہیں کی، بس وہ صرف اپنے بیٹھے ہیں اپنا جو ہے وہ سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ، اور وہاں سے بیٹھے جو ہے وہ اس قسم کی باتیں نکال کے جی وہاں پہ فلاں جگہ پہ ان کا نام لکھ دیا گیا، جی فلاں جگہ پہ ان کا نام لے لیا گیا۔ بھئی وہ چیف ایگزیکٹو ہیں پروونس کی، چیف منسٹر ہیں، ہر جگہ پہ جب وہ جا رہی ہیں تو میڈیا نے کور کرنا ہی کرنا ہے، ہر جگہ پہ ان کا نام آنا ہی آنا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ مخالفت کی انتہائی جو ہے نا وہ لوئسٹ گھٹیا فارم ہے۔ اچھا اب ذرا یہ فرمائیے کہ ایک جانب ہم یہ سلسلہ دیکھ رہے ہیں، دوسری جانب ایک بڑا چیلنج ہے، ظاہر ہے کہ سیلاب ایک بڑا چیلنج تھا، دوسرا چیلنج ہے دہشت گردی کا، اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں فتنہ الہندوستان ہو، اس میں فتنہ الخوارج ہو، افغانستان کی سائڈ سے ہمارے پاس فینسنگ بھی ہے، ہماری چیک پوسٹیں بھی ہیں، لیکن وہاں سے افغانستان کی سائڈ سے نہیں ہے۔ اب یہ دہشت گرد دوبارہ سے پنپ رہے ہیں، جن میں سے کچھ کو پچھلی حکومت میں آ کے بسایا بھی گیا تھا۔ میں باجوڑ گیا، وہاں پر بھی میں نے صورتحال دیکھی کہ وہ کس طریقے سے وہاں پر لوگوں کو ایک طرح سے یرغمال بنا کے وہ کام کر رہے ہیں۔ ایسے میں سیکیورٹی فورسز کی کارروائیاں اپنی جگہ، لیکن صوبائی حکومت کا بھی فوکس ہونا چاہیے اور ایک پیج پہ ہونا چاہیے۔ آپ کو لگتا ہے کہ کے پی کی سائڈ پہ جو چیلنج ہے وہاں پر حکومت کا فوکس ہے اس سائڈ پہ؟
دیکھیں KPK میں چیلنج ہے، اور وہ چیلنج جو ہے وہ ان لوگوں کی طرف سے ہے جو سرحد پار سے آتے ہیں، وہ تشکیل جو آتی ہیں وہاں سے، اور وہ یہاں پہ آ کے جو ہے دہشت گردی کی جو ہے وہ کارروائیاں کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر بعض جو ہے وہ واپس بھی چلے جاتے ہیں، اکثر کو جو ہے وہ جہنم واصل کر دیا جاتا ہے، اور اسی آپریشن میں جو ہے وہ ہمارے جوان اور افسر جو ہیں وہ بھی جو ہے وہ شہید ہو رہے ہیں، اپنی زندگیاں جو ہے وہ اس ملک کے لیے، اس قوم کے لیے جو ہے وہ قربان کر رہے ہیں، اور ان لوگوں کا جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ نہ صرف کوئی تعلق نہیں ہے بلکہ وہ پاکستان کے مخالف ہیں۔ ان کا نظریہ، ان کی سوچ یہ ہے کہ پاکستان جو ہے خدا نہ خواستہ ان کا ایک صوبہ ہے، اور یہاں پہ وہ اپنی شریعت کا جو ہے وہ سو کالڈ شریعت کا نفاذ چاہتے ہیں۔ اب شرم کا مقام ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو ان کی حمایت کر رہے ہیں، جو کہہ رہے ہیں جی ان کے خلاف آپریشن نہ کرو، ان کو جی ان کے خلاف ڈرون استعمال نہ کرو، ان کے ساتھ جی بیٹھ کے مذاکرات کرو۔ وہ بھئی 12 جنازے ہم اٹھا رہے ہیں، 12 ہمارے جوان شہید ہو رہے ہیں، اور وہ انہوں نے آ کے وہ جو اس کیمپ پہ جو ہے وہ حملہ کیا، آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ بیٹھ کے مذاکرات کریں۔ رانا صاحب ویسے آپ لوگوں سے شکوہ ہوتا ہے کہ آپ لوگ بانی PTI کو کسی سے ملنے نہیں دیتے، ان کے پاس کئی چیزوں کے بارے میں خبریں نہیں ہوتی، لیکن اس متعلق جب ہم دیکھتے ہیں تو ان کے بیانات بھی فوراً آ جاتے ہیں کہ جی وہاں پر آپریشن نہیں ہونا دینا چاہیے، عمران خان صاحب کی سٹیٹمنٹس آ جاتی ہیں، تو اس بابت ان کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ KP میں کیا صورتحال ہے اور وہاں پر فوراً بیان بھی دے دیتے ہیں؟ دیکھیں ان کی ملاقاتیں بھی ہوتی ہیں، اچھا، اور ساتھ ساتھ نہ ملاقات نہ ہونے کا ڈرامہ بھی ساتھ ساتھ ہوتا ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ ان کو جتنی سہولتیں جیل میں دی گئی ہیں کہاں سے ملی ہیں؟ ہائی کورٹ سے۔ ہائی کورٹ میں انہوں نے باقاعدہ ریٹس کی کہ جی کھانے میں یہ ملنا چاہیے، گھی دیسی ہونا چاہیے، سائیکل ہونا چاہیے، بکس ہونی چاہیے، اخبار ہونا چاہیے، TV ہونا چاہیے، یہ باقاعدہ کورٹس کے آرڈر ہیں۔ اگر ان سہولتوں میں سے کوئی سہولت اس وقت نہیں دی جا رہی تو وہ کیوں نہیں جاتے کورٹ میں؟ کورٹ میں جا کے وہ رٹ کریں کہ جی ہمیں یہ سہولتیں عدالت کے حکم سے ملی ہیں اور ہی از ان جوڈیشل کسٹڈی، تو جی ہمیں نہیں دی جا رہی، کبھی نہیں جائیں گے، کیونکہ وہ جب وہاں پہ جائیں گے تو یہ پول کھل جائے گا، یہ روز جو ہے وہ ٹاک شوز کا موضوع نہیں رہے گا، اور میڈیا میں خبر نہیں رہے گی۔ باقی جو بات ہوئی ہے کہ جی 6 لوگ جو ہیں وہ ملاقات کریں گے، اپنا جو ہے وہ وکلا کریں گے اور فیملی کے لوگ کریں گے، ہائی کورٹ میں انہوں نے باقاعدہ وہاں پہ یہ انڈرٹیکنگ دی ہوئی ہے کہ وہاں پہ ہم کوئی یعنی پولیٹیکل ایکٹیویٹی نہیں کریں گے۔ پولیٹیکل ایکٹیویٹی آپ نے جہاں آ کے کرنی ہے، اپنے آفس میں، اپنے دفتر میں پریس کانفرنس کریں، جو مرضی کریں، لیکن آپ وہاں پہ جیل کا ماحول ہے، وہاں پہ اور بھی ہزاروں کی تعداد میں قیدی ہے، وہاں پہ آپ نہ کریں، لیکن وہ بھی انہوں نے کام وہ وہاں پہ جو ہے وہ کرنا ہی کرنا ہے، ملاقات بھی کرنی ہے، اور اس کے بعد وہاں پہ جا سارا احوال بھی بیان کرنا ہے۔ گنڈا پور صاحب نے بھی وہیں پہ سارا جو ہے وہ اپنا بیانیہ جو ہے وہ بیان کرنا ہے، تو یہ وہاں پہ جو ہے وہ صرف یعنی ایک ایسا بیانیہ بنانے کے لیے کہ جس کو میڈیا اٹریکٹ کرے، تو یہ سارا جو ہے وہ کرتے ہیں، پوری انفارمیشن ہوتی ہے۔ اچھا، پورا آپ مجھے بتائیں کہ اگر انفارمیشن آتی بھی نہیں ہے، جاتی بھی نہیں ہے، تو وہ جو ان کا جو ہے وہ ٹویٹر اور ان کا جو ایکس ہینڈل ہے، اس کے اوپر جو اتنا لمبا بیان چھپتا ہے اور لوگوں کے نام لیے جاتے ہیں، اور باقاعدہ اس میں اپنی سو کارڈ جو ہے وہ موقع پیش ہے، وہ کہاں سے آ جاتا ہے؟ رانا صاحب مجھے یہ بتائیں، اس میں خبر جاتی بھی نہیں ہے، آتی بھی نہیں ہے، تو یہ سارا کچھ پھر کیسے چل رہا ہے؟ آپ کی انڈرسٹینڈنگ کیا ہے رانا صاحب کہ اس میں بینیفیشری کون ہے؟ مثال کے طور پر اگر خان صاحب یہ بیان دیتے ہیں کہ جی آپریشن نہیں ہونا چاہیے، یہ ساری چیزیں نہیں ہونی چاہیے، کس کے اما پر یہ ہو رہا ہے؟ کس کے اما پر وہ یہ بیان دے رہے ہیں، یا خود سے ان کی سوچ ایسی ہے اور اس کا فائدہ آپ نہیں سمجھتے کہ ملیٹنٹس کو ہو رہا ہے؟ یقیناً اس کا فائدہ جو ہے وہ دہشت گردوں کو ہی ہو سکتا ہے، اس کے بینیفیشری دہشت گرد ہی ہو سکتے ہیں۔ جب آپ شہداء کے متعلق اس قسم کی گفتگو کریں گے، ان کی قربانیوں کو انڈرمائن کرنے کی کوشش کریں گے، اور جب آپ یہ دیکھیں کہ
کسی ایک شہید کی فیملی سے انہوں نے آج تک تعزیت کی ہو. بانی پی ٹی آئی سے لے کے نیچے تک آ جائیں, اب کوئی ایک بندہ بھی کبھی گیا ہو, بھولے سے بھی کبھی گیا ہو, اپنے حلقے میں جو ہے وہ شہید ہونے والے جو ہے وہ جوان یا آفیسر کے گھر پہ گیا ہو. ہم لوگ بھی چلو ہر جگہ پہ نہیں جاتے, لیکن کم از کم اپنے حلقے کا, اپنے ضلع کا, اپنے شہر کا تو خیال رکھتے ہیں, وہاں پہ ضرور جاتے ہیں. دوسری جگہوں پہ بھی اگر کہیں موقع ملے تو وہاں پہ بھی جاتے ہیں. یہ ان سے پوچھیں, ان کا کبھی کوئی ممبر, کبھی یہ خود جو ہے وہ گئے ہوں, کبھی انہوں نے اس کے اوپر افسوس کا اظہار کیا ہو. لیکن دہشت گردوں کے لیے جو ہے وہ ہر وقت ان کی ہمدردی کرتے ہیں. اور پھر یہ بات بھی اور ریکارڈ ہے کہ وہ دہشت گرد جو ہیں وہ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے ان سے. اچھا, ان کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ نہ ان کی سیاست سے کوئی تعلق ہے, نہ ان کے کسی مطالبے میں وہ ان کے حامی ہے. ان کا تو بیان ہی اور ہے, وہ تو پاکستان کے مخالف ہے, وہ پاکستان توڑنا چاہتے ہیں اور یہ ان کی حمایت کر رہے ہیں. تو اب یہ جو افغانستان جانے کے اکثر بات کرتے ہیں, اس سے اندازہ کر لیں کبھی کہ ان کو جو پاکستان کو توڑنے والوں کی حمایت کر رہے ہیں, ان کو پھر آپ کس طرح سے کہتے ہیں کہ ان کو جی اپنا جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ کیا جائے, ان کو ہر طرح سے آزادی دی جائے اور یہ جو ہے وہ سیاست بھی کریں, جلسے بھی کریں اور لوگوں کو جو ہے وہ گمراہ بھی کریں, تو پھر کس طرح سے یہ. لیکن یہ جو گنڈاپور صاحب کہہ رہے ہیں, اس ملک کے ساتھ کمٹمنٹ تو شو کرو نا. ٹھیک ہے, یہ گنڈاپور صاحب جو فرما رہے ہیں کہ ایک تو کبھی وہ کہتے ہیں کہ جی میرا پاسپورٹ جو ہے وہ بلاک ہے 9 مئی کی وجہ سے, پھر کبھی کہتے ہیں کہ جی میں خود افغانستان بغیر پاسپورٹ کے بھی جا سکتا ہوں, میں وہاں پر جا کے خود مذاکرات کروں گا. تو یہ کیا ہے نیریٹو پھر؟ دیکھیں, یہ کم از کم الفاظ میں یہ پاکستان مخالف نیریٹو ہے. اچھا, اب اس سے زیادہ میں سخت الفاظ استعمال نہیں کرتا, لیکن یہ پاکستان مخالف جو ہے وہ بیانیہ ہے. اور اس کو آپ مجھے بتائیں کہ ایک ایسا بندہ جو پاکستان مخالف بیانیہ رکھتا ہو, اسے آپ جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں, کرنا چاہیں گے اسے کیا جا سکتا ہے. اس ملک کا آئین اور قانون اس بات کی اجازت دیتا ہے. کل کو پھر طالبان بھی کہیں گے کہ جی ہمیں بھی جلسہ کرنے دیں, ہمیں بھی یہاں پہ جو ہے وہ اکٹھ کرنے دیں, ہم نے بھی اپنے نظریات کو, ہمیں بھی جو ہے وہ اظہار رائے کی آزادی. اب دیکھیں نا کہ اگر یعنی پاکستان مخالف کمپین کرنے کے لیے آپ کو اظہار رائے کی آزادی وہاں پہ بھی جو ہے وہ کانسٹیٹیوشنل اور لیگل کور ہے, تو پھر ان کو بھی اجازت دے دیں. تو رانا صاحب, یہ تو ایک آپ نے کہا نا کہ بانی پی ٹی آئی سے متعلق یہ بات ہے نا کہ چلیں وہ تو ہی از آلریڈی ان دا جیل فیسنگ کیسز اینڈ ڈیسیجنز جو بھی ان کے خلاف آئیں, لیکن ایک صوبے کا چیف ایگزیکٹو جو کہ ان کے بیانات کی ترویج کر رہے ہیں ایک طرح سے, یعنی کہ جو ان کا اسٹیٹمنٹ ہے وہی علی امین گنڈاپور صاحب نہیں, وہ بھی انہیں خوش کرنے کے لیے کر رہے ہیں, وہ بھی انہیں خوش کرنے کے لیے کر رہے ہیں. علی امین گنڈاپور صاحب جو ہیں وہ آپ ان کو دیکھ لیں, وہ 2-3 دن بیان دیتے ہیں جو ان کی گورنمنٹ یا ان کی جو ایز چیف منسٹر ذمہ داری ہے ملک کے آئین اور قانون کے مطابق اس سے جو میچ کرتے ہوں. اس کے بعد تیسرے چوتھے دن ان کو خیال آتا ہے کہ بھی یہ اب بانی پی ٹی آئی مجھ سے ناراض ہو جائیں گے تو میں ہی کہیں چھٹی نہ کروا دیں. اس کے بعد پھر ایک دن وہ وہی بیان دیتے ہیں جو عمران خان صاحب کا پسندیدہ بیان ہوتا ہے, وہ ان کی جو ہے وہ تائید کرتے ہیں, بلکہ تائید کرتے کرتے بعض اوقات 2-4 قدم آگے چلے جاتے ہیں. تو یہ اسی طرح سے ان کا سلسلہ. تو رانا صاحب, ایسا کیسے ہے کہ ایک شخصیت تو جیل میں ہے, دوسرے شخصیت جن کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک جانب وہ فرماتے ہیں کہ ان کا پاسپورٹ بھی بلاک ہے, ان کو رینیو بھی نہیں کروانے دیا جا رہا, دوسری جانب وہ ایک صوبے کے چیف ایگزیکٹو بھی ہیں جو ظاہر ہے کہ ایک آئینی عہدہ بھی ہے اور عوام نے منتخب کیا ہے اور ظاہر ہے کہ وہ گئے ہیں وہاں پر, اور پھر ساتھ ہی ساتھ وہ اس طرز کے بیانات بھی دیتے ہیں اور کبھی اس کے بالکل برعکس بیانات دیتے ہیں. تو پھر کیا آپ کو لگتا ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی کا فیکٹر یہاں پر بھی لاگو ہونا چاہیے؟ دیکھیں, یہ چیزیں جو ہیں یہ پھر
ود دی پاسج اور جو ایک سلسلہ چل رہا ہوتا ہے تو یہ پھر چیزیں جو ہیں وہ کنکلوڈ یا کلوز جو ہے وہ ہوتی ہیں. اچھا. یہ ہر چیز جو ہے وہ اپنی جگہ پہ اس کا ایک افیکٹ ہوتا ہے اور اس کا کاؤنٹر جو ہے وہ بھی افیکٹ ہوتا ہے. اچھا ایک چیز کر رہے ہیں, یہ ایک چیز مجھے بتائیے, کر رہے ہیں اس کے اوپر ایک وقت آ جائے گا کہ پھر یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کی اکاؤنٹیبلٹی, ان کے اوپر جو بھی اس ملک کے آئین اور قانون کے تقاضے ہیں وہ ایک وقت آ جائے گا, پھر وہ پورے ہو جائیں گے. مجھے ایک چیز بتائیے, علی امین گنڈاپور صاحب کا اسٹیٹمنٹ میں کیا سنواؤں, لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ میں بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے, آزادی کے لیے روزانہ کی بنیاد پر کردار ادا کر رہا ہوں. نتیجہ کیا نکلا, کامیابی ہوئی نہ ہوئی, ہمارا ایمان ہے, ہم کوشش کر سکتے ہیں, ہم نے بھرپور کوشش کی. آپ کو لگتا ہے کہ یہ بیان ان کا درست ہے, علی امین گنڈاپور کے مفاد میں ہے کہ بانی پی ٹی آئی باہر آئیں, یا اس کے لیے وہ کوشاں ہیں جو آپ دیکھتے ہیں؟ نہیں دیکھیں, میں جو ہے وہ اس کے اوپر کوئی زیادہ جو ہے وہ کومنٹ کرنا نہیں چاہوں گا, لیکن یہ بات ضرور ہے جو میں نے پہلے بھی کی ہے کہ علی امین گنڈاپور صاحب بانی پی ٹی آئی کو بھی راضی رکھنا چاہتے ہیں اور پھر دوسری طرف گورنمنٹ کو بھی جو ہے وہ راضی رکھنا چاہتے ہیں. گورنمنٹ اور اس کے لیے دونوں طرح کی جو ہے وہ دونوں طرح کی گفتگو جو ہے وہ کرتے رہتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو وہ مذاکرات والی بات ہے اس کے اوپر اب کا مجھے نہیں معلوم, لیکن پہلے وہ اس بات پہ تھے کہ جی ڈائیلاگ ہونا چاہیے, اور ڈائیلاگ ہی ایک ایسا طریقہ ہے سیاست میں کہ جس سے آگے راستہ نکل سکتا ہے, اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں. ٹھیک ہے, ایک چیز اس سے ہٹ کے مجھے ذرا بتائیے گا, کرکٹ کو ظاہر ہے ہم سب فالو کرتے ہیں, یہ جو اس وقت کنٹروورسی انڈیا کی جانب سے کریٹ کی گئی, یعنی کہ ایک جنٹل مینز گیم کو جس طرح سے انہوں نے کیا اور ہمارے کھلاڑیوں سے ہاتھ نہ ملانا اور اس طرح کے نیریٹو وہاں پر جا کے ان کے کپتان کی جانب سے دینا, اور پھر میچ ریفری کا جو متنازع کردار رہا اس میں, آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کو میچز کنٹینیو رکھنے چاہیے, یا محسن نقوی صاحب کا اسٹیٹمنٹ اس میں صحیح تھا کہ اگر میچ ریفری کو نہیں ہٹایا جاتا تو وی شوڈ بوائیکاٹ دا ایونٹ؟ میرا خیال ہے کہ یہ جو حرکت انڈیا نے کی ہے اس کو پبلک کرنے, اس کو پوری دنیا تک پہنچانے تک ہمیں اگر ہم محدود رہتے تو زیادہ انڈیا کو جو ہے وہ امبیرسمنٹ فیس کرنا پڑتی پوری دنیا سے, کیونکہ اس کو کوئی بھی انڈورس نہ کرتا. ٹھیک ہے, اب ہم نے یہ جو کنڈیشن لگائی ہے کہ جی ہم اگر ریفری کو نہ ہٹایا گیا تو ہم پورے ٹورنامنٹ کا یا ایشیا کپ کا جو ہے وہ بائیکاٹ کریں گے, مجھے یہ لگتا ہے کہ شاید اس مطالبے کو وہ نہ مانے اور ہمیں پھر ایشیا کپ سے باہر آنا پڑے. اچھا, تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ شاید باہر آنا جو ہے یہ, اب مجھے پورے حالات کا کیونکہ نہیں معلوم کہ وہاں پہ کیا پوزیشنز ہیں, تو میرا خیال ہے کہ شاید ہمیں اس حد تک نہیں جانا چاہیے تھا. یہ انہوں نے جو گھٹیا حرکت کی ہے, اس حرکت کو پوری دنیا نے کنڈیم کر بھی رہی ہے اور کرنا بھی تھا. ٹھیک ہے, تو ہمیں اس لیول پہ اپنے آپ کو جو ہے نا وہ بیلنس کرنا چاہیے تھا. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا. رانا ثناء اللہ صاحب سینٹ اور مشیر برائے وزیر اعظم ہیں, آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. ویل ٹیک اے بریک ہے, بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. جی, بریک کے بعد پروگرام میں خیر مقدم. اور قطر میں ناظرین کرام عرب اسلامی سربراہی اجلاس ہوا اور مسلم ممالک وہاں پر خاص طور پر عرب ممالک اکٹھے ہوئے. اسرائیل کے قطر پر بزدلانہ اور غیر قانونی حملے کی مذمت کی گئی. وہاں پر وزیر اعظم پاکستان بھی وہاں پر تھے. اور پھر یہ ہے کہ اسرائیل کو یہ جو حالیہ جارحیت تھی, ان پرووکڈ اٹیک تھا ایک سوورن کنٹری پر, اس پر اسرائیل کو جواب دہ ٹھہرانے کا مطالبہ کیا گیا. اسی پر ذرا ہم بات کر لیتے ہیں. ایک اعلامیہ بھی اس متعلق جاری کیا گیا. تو ہمارے ساتھ موجود ہیں سینیٹر شیری رحمان صاحبہ, رہنما ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی, امریکہ میں پاکستان کی سفیر بھی رہ چکی ہیں, اس کے علاوہ فیڈرل منسٹر بھی رہ چکی ہیں, اور ظاہر ہے کہ اس معاملے کو, سبجیکٹ کو بہت اچھے سے سمجھتی ہیں. شیری صاحبہ, سب سے پہلے تو تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم.
اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ سم اپ کر پائیں جو یہ کانفرنس تھی جب یہ اس کا انعقاد ہونے جا رہا تھا اس حملے کے بعد، اور جو اس کے ابھی تک، یعنی کہ اگر اس کا ہم اعلامیہ دیکھیں تو واٹ آر دا کی ٹیک اویز آف دیٹ کانفرنس؟ شکریہ بیٹا. یہ دیکھیے کانفرنس تو اور اس کی ایمرجنسی ٹائمنگ ناگزیر تھی. ہو نہیں سکتا کہ ایک جی سی سی ملک جو امریکہ کی سیکیورٹی چھاتے میں ایک ممبر ہے اس کو اسرائیل اس طرح اٹیک کرے اور پھر کچھ نہ ہو. تو ایک تو یہ ہونا تھا، اور میں سمجھتی ہوں اس میں پاکستان نے بہت پہل کی. جنیوا میں بھی ہیومن رائٹس کاؤنسل میں بلوایا ہے، اور یہاں ہاؤس میں بھی آپ نے یو این سیکیورٹی کاؤنسل میں بھی دیکھا، جنرل اسمبلی میں بھی پاکستان نے کافی آگے بڑھ چڑھ کر اسرائیل کو آڑے ہاتھ لیا ہے. ایسا ہی ہے. اور جی مناظرہ کافی ہوا ہے، ٹاکرا وہاں پہ. اور پھر اس ایمرجنسی کانفرنس کی بھی انہوں نے کہا کہ پاکستان نے کہا کہ یہ ہونی چاہیے. تو یہ تین باتیں ظاہر ہے. اعلامیہ تو ٹھیک ہے، لیکن لوگ منتظر دیکھیں کیونکہ سیز فائر کی بات ہو رہی ہے. سیز فائر تو ہونا چاہیے اور انکنڈیشنل سیز فائر ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ ہاسٹیج ہو اور فلاں ہو یہ ہو. تو یہ بات تو صحیح ہے کہ سیز فائر فوری طور پر ہونا چاہیے. اور ہم بات کر رہے ہیں جس وقت اور یہ اعلامیہ نکل رہا ہے تو اسرائیل اپنی بے لگام غزہ میں بربریت اور جاریت اور نسل کشی جاری رکھ رہا ہے. ان کی وہاں انویژن غزہ سٹی کی چل رہی ہے اور سب کنڈیم کیے جا رہے ہیں. تو ایک طرف تو یہ حقیقت ہے، دوسری طرف یہ کہ دیکھیں سیز فائر مانگا گیا انکنڈیشنل، وہ صحیح ہے، اور ہیومینیٹیرین اسسٹنس اندر جائے بغیر کسی رکاوٹ کے. یہ تو ایک سٹینڈرڈ چیز ہوتی ہے. پرانے رولز آف وارفیئر میں تو یہی ہوتا تھا. اب تو جنگل کا قانون. لیکن the question is پاکستان کا کردار ہمیشہ سے بہت بہتر رہا ہے، لیکن اگر ہم عرب ورلڈ کے کانٹیکس میں دیکھیں تو ہم تھوڑا فاصلے پہ ہیں. عرب کنٹریز اس تمام تر سچویشن میں آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو مسلم دنیا ہے، خاص طور پر عرب ملک ہیں، وہ ایک یونائٹڈ فرنٹ کے طور پر سامنے آ سکے ہیں؟ کیا وہ میسج دے پائے ہیں کہ وی آل آر یونائٹڈ اگینسٹ اسرائیل یا اس طرح کی اگریشن کے اگینسٹ؟ جی میں کہنا چاہوں گی کہ ایسا ہوا ہے، لیکن اس میں ابھی بھی خلش رہ گئی ہے اور میری نظر میں گیپس ہیں. دیکھیے اگر آئی کانٹ بی ڈس آنیسٹ اینڈ سے کہ مکمل اتحاد تھا، اعلامیہ میں ضرور تھا، لیکن پاکستان نے کوئی کمی نہیں چھوڑی. یہ بھی کہا ایک ٹاسک فورس، پرائم منسٹر پہنچے، ٹاسک فورس کی بات ہوئی، ہیومینیٹیرین لاز کا یہ بھی کہا کہ یو این پورا سسٹم جو ہے اسے اب ریفارم ہونا ہے کیونکہ وہ بے معنی ہو گیا ہے. اس وقت ملٹی نیشنل سسٹم بچ گیا ہے، وہ بے معنی ہو گیا پوسٹ وار سسٹم. تو پاکستان نے سب کچھ صحیح کہا اور یہ بھی کہا کہ ہم حاضر ہیں، ہم یکجہتی کس کے سے علاوہ لفظی کارروائی کے آگے جانا چاہتے ہیں. اچھا اب یہ جی آپ نے دیکھا کہ ایران اور شاید ایجپٹ تھا جنہوں نے کہا، جو نارملی آگے نہیں آتا ہے، وہ بالکل کلیئر امریکن سیکیورٹی امبریلا میں ہے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، دیر نیڈس ٹو بی ان اسلامک اور مڈل ایسٹرن فورس. ٹھیک ہے نا. انہوں نے کوئی آگے اس طرح کی مڈل ایسٹرن نیٹو جسے کہا جا رہا ہے اس کی بات کی. تو اب دیکھیے یہ ویسٹرن ایشیا، میں تو اسے مڈل ایسٹ نہیں کہنا پسند کروں گی کیونکہ یہ اٹس اے کولونیل ٹرم. یس آئی انڈرسٹینڈ. آئی ایم گلیڈ کہ یو ڈو دیٹ. آئی ایم گلیڈ یو ڈو دیٹ تاکہ اویئرنیس پیدا ہو. یس جی مینی کنٹریز آر آفیشلی یوزنگ دیٹ ناؤ. تو نہیں اس میں کوسچن پتہ ہے کیا اٹھانا چاہیے شہری صاحبہ؟ کوئی کہے مڈل ایسٹ تو آپ پوچھیں فرام ویئر. آئی مین ہاں فرام ویئر. یس تھینک یو. تو بھائی اس میں ایشو ہمارا نہیں ہے اس دفعہ. پاکستان نے تو اپنا ایز ممبرشپ آف دا نان جو سیکیورٹی نان پرماننٹ سیکیورٹی کاؤنسل ممبر ہر چیز استعمال کی، ہر انسٹرومنٹ. ایک اور چیز مجھے بتائیے، اسی سے جڑا سوال ہے، میرے پچھلے سوال سے جڑا. وہ ویپنائز ہوا ہوا ہے. اب دیکھیں حالت کیا ہے زمین پہ ایسے. تو یہ دیکھیے دیر ہیز ٹو بی اے وے فارورڈ اور کوئی روڈ میپ جو پھر پاکستان نے کہا کہ جی الفاظ سے آگے جائے. فار ونس آئی مین آئی کانٹ سے کہ پاکستان نے کم کیا، میں کہہ دیتی کہ کم کیا، لیکن اس سے آگے کوئی نہیں آیا. اس سے آگے کوئی نہیں آیا. میرا سوال اسی سے جڑا ہے سینیٹر صاحبہ، وہ یہ ہے
کہ عرب ملک ظاہر ہے کہ یہ ایک ایسا حملہ تھا, یمن پہ ہو رہا ہے, آس پاس ہو رہا ہے, کوئی ملک چھوڑا نہیں ہے اسرائیل نے, لیکن قطر پہ ہونا, جس نے آپ نے کہا کہ جی سی سی کا رکن ہے, اور سمجھیں کہ وہ ایک الائی بھی ہے امریکہ کا, وہاں پر اڈا ہے امریکہ کا, لیکن ان کے ساتھ بھی ایک طرح سے ڈبل گیم ہو گیا. لیکن عرب ملکوں نے جس طریقے سے ان کی ریزسٹنس یا وہ آنا چاہیے تھا, آپ کو لگتا ہے وہ آیا کہ ایک جانب وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت برا ہوا, اور دوسری جانب ان کے ابھی تک قطر اسرائیل کے ساتھ جو ہیں ان کے سفارتی تعلقات بھی ہیں, انہوں نے تسلیم بھی کیا ہوا ہے؟ بالکل تسلیم کیا ہوا ہے, اور یہ ممالک ایبراہم ایکارڈ سائن کرنے جا رہے تھے. اس میں یہی سارا جو ہوا ہے معاملہ پچھلے اس اکتوبر سے جب اسرائیل پر اٹیک ہوا یہ نا کہ ایبراہم ایکارڈز تو ٹھنڈ میں پڑ گئے. ایشو یہ ہے یہ بلاک بہت کچھ کر سکتا ہے. ابھی بھی سب کی نظریں ان کی طرف ہیں کہ دیکھیے 2 بلین مسلمانوں کو یہ ریپرزینٹ کرتا ہے, آلموسٹ 60 اس کے ممبران ہیں, سارے ہائیسٹ لیول پر نہیں آئے. یہ بھی ایک اہم بات ہے کہ ہیڈز آف اسٹیٹ کی طرح نہیں آئے سارے کے سارے. لیکن اب بات تو ہوتی ہے کہ جی ہم آگے کیا کر سکتے ہیں. سب یہ کہتے ہیں کہ جی واٹ از دا وے فارورڈ, نان ملٹریلی آپ ابھی کیا کر سکتے ہیں. اگر آپ نے ملٹری سٹرائکس نہیں کرنی ہے, متحد ہو obviously, تو پھر آپ کیا کر سکتے ہیں. آپ ابھی مڈل ایسٹ نیٹو نہیں بنا رہے, آپ ویسٹرن ایشیا نیٹو نہیں بنا رہے, تو مسلم ممالک کا تو آپ کیا کر سکتے ہیں. اور شاید اس وقت بنانا بھی. لیکن سینیٹر صاحب the question here is, میں چاہوں گا کہ آپ اس پہ رسپونڈ کریں, لیکن the issue is کہ ایک جانب یہ ہے کہ اب آپ دیکھیں کہ قطر کا بجٹ, دفاعی بجٹ, اگر اٹسیلف بات کی جائے, میری پہلے بھی آپ سے یاد ہوگا اس پہ بات ہوئی تھی کہ ان کا $14 ارب کا ہے فار اسمال کنٹری. پیٹریٹ سسٹمز ان کے پاس ہیں, نیسیمز ان کے پاس ہیں, ان کے پاس F-15 ہیں 4.5 جنریشن, ان کے پاس رافیل ہیں, ان کے پاس یورو فائٹرز ہیں. یعنی کہ اگر ان کے اندر اگر ہارڈ ویئر کی بات کی جائے وہ سارا کچھ ہے, لیکن جو ایک فیصلہ سازی ہے, اگر وہ فیصلہ سازی صرف قطر کے اندر ہو کہ اگر کوئی سوورن ہمارے کنٹری کی خلاف ورزی کرے گا حدود کی تو وی آر گونا شوٹ دیم ڈاؤن, جو بھی ملک ہو, تو کیا آپ کو لگتا ہے یہ ہے عرب ملکوں کے پاس یہ چیز, یہ سوچ؟ دیکھیں یہ تو ان کے فیصلے ہیں. 2 باتیں مجھے اس میں نظر آتے ہیں کہ اس وقت وہ سیکیور, دیکھیں جو آپ نے ہارڈ ویئر کی بات کی وہ سب امریکن ہے, امریکن ٹریگر ہے. 10 منٹ میں وہ مفلوج ہو سکتے ہیں. نہیں, یورو فائٹر جو ہے دیٹس یورپین, اینڈ the Rafale you know is French, but they are all connected. Yes, I know, but they're all right now. ان کی ڈیپینڈنسی اس وقت بہت زیادہ ہے نا, ایک حد تک بہت زیادہ. تو اب وہ صورتحال اتنی یہ ہے کہ پھر اگر آپ اور جنگجو کارروائی کرنا کوئی راستہ نہیں ہوتا, جو تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈپلومیٹک سلوشن نکالیں, لیکن ڈپلومیٹک سلوشن سفارت کاری تب چلے گی جب وہ روگ اور ریاست جو ہے وہ روگ ٹیررسٹ ریاست ہے. لیٹس بی ویری کلیئر کہ اسرائیل ایک ٹیررسٹ ریاست ہے. وہ ملٹی لیٹرل سسٹم کی دھجیاں بکھیر چکی ہے, UN سیکورٹی کاؤنسل کی بات نہیں سنتی, جنرل اسمبلی کی بات نہیں سنتی, ہیومینیٹیرین لاز نہیں آبزرو کرتی جو ہر جنگ عظیم میں ہوئی ہیں. ٹھیک ہے, اور تو اب آپ 2 اسٹیٹ سولوشن پر آ گئے ہیں. وہ کہاں مان رہے ہیں, وہ سیٹلمنٹس کیے جا رہے ہیں, سیٹلمنٹس بھی اب نہیں کر رہے, اب تو وہ آکیوپائی کر رہے ہیں سیدھا کہ غزہ سٹی خالی کریں. بابا فلسطینی جنہوں نے آپ کو تاریخی طور پہ اپنے ملک میں ویلکم کیا, آپ ہولوکاسٹ کے وکٹم ہو کے وہاں آئے, تو اب آپ خود ایک ہولوکاسٹ اپنے تئیں کر رہے ہیں, آپ کے یہی ہو رہا ہے نا. سو نا واٹ کین بی ڈن, دیکھیے لیٹس ٹاک پریکٹیکلی, ایک ملک اکیلے کیسے کرے. ٹھیک ہے نا, اب پاکستان نے آخر لکیر تک میں سمجھتی ہوں بہت صحیح باتیں کی ہیں اور انیشیٹو بھی لیے ہیں, لیکن جو علاقے کے ممالک ہیں ان کو اس وقت کیا آپ ریکمینڈ کر سکتے ہیں؟ 2-3 چیزیں آپ ریکمینڈ کر سکتے ہیں, اور دے آر لٹل بٹ ڈویبل, لیکن تھوڑا حوصلہ کرنا پڑے گا. اس میں یہ کہ دیکھیے پہلے تو آپ امریکہ بھی سوچ رہا ہوگا کہ ہم میں ٹرسٹ اور کتنا رہے گا ہماری سیکیورٹی امبریلا میں. میں اگر کسی کی سیکیورٹی امبریلا میں اور مجھ پہ دن دہاڑے اٹیک ہوئے تو میں بھی سوچوں گی کہ ویلیو کیا ہے. دوسری بات یہ دیکھیے, یہ یونٹی فوج کریں تو سب کچھ حل ہو سکتا ہے. اب یہ متحد ہونا ایک بڑی چیز ہے جس کے لیے ایک آدمی پائے کا لیڈر چاہیے ہوتا ہے. میں یہاں
صرف اپنی پارٹی کا راگ نہیں الاپی، لیکن سارے کہہ رہے ہیں کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو ہوتے تو وہ بات کرتے کہ دیکھو یہ، اور بات کے علاوہ میننگ انڈیویجول ڈپلومیسی ہوتی کہ وی ول بی نو ویئر. خاص طور سے ہم تو اپنا دفاع کر لیں گے، آپ جانتے ہیں ہم کر سکتے ہیں، یہ ہماری بات نہیں ہو رہی. رائٹ، یہ اس خطے کی بات ہو رہی ہے. یہ ایک ڈفرنٹ کہ ہم نے اپنا ڈیٹرنس دکھا دیا، ہر لیول پہ دکھا دیا. اچھا، اب آپ پوچھیں کہ آپ کیا کر سکتے. آپ کہیں کہ جی ہم بوائیکاٹ کرتے ہیں متحد طور پر اسرائیلی پروڈکٹس. اب یہ تو ایک طرح کا انفارمل مارکیٹ سینکشن ہوتا ہے نا. سینکشن نہیں رہے اسرائیل پہ، جو ایک بالکل ٹیررسٹ اسٹیٹ روگ بنا ہوا ہے ہندوستان کی طرح. اور آپ اگر اس طرح سے شروع کریں، ٹرکی نے مثلاً ترکی نے اپنے تجارتی سارے جو مراسم ہیں وہ ختم کر معطل، ٹھیک ہے، وہ بالکل ختم کر دیے. تو ادھر سے آپ شروع کریں، کیونکہ اسرائیل کو ٹریڈ اور کامرس کی اور اس طرح کی آنا جانا، ہوٹلز، اس پر بہت ڈیپینڈ کرتے ہیں، ٹورزم اینڈ. کویت نے تو ایسا کیا ہوا ہے، کویت نے آئی بلیو کہ انہوں نے کیا ہوا ہے کہ وہ نہ صرف یہ کہ جہاں پر ویزا لگا ہو اسرائیل کا، بلکہ جن کے پاس اسرائیلی پاسپورٹس ہوں تو وہ ان کو نہیں آنے دیتے. Not to mention the Islamic Republic of Pakistan. ہم نے بھی کیا ہوا، تو ہمارا تو کلیئر اسٹانس ہے نا ہمیشہ سے، ہمارے تو پاسپورٹ پہ لکھا ہوا ہے. ہاں، ہم نے سب سے زیادہ کیا، ہم نے سب سے زیادہ کیا. جی جی. تو مطلب لوگ کہتے ہیں وہ پاکستان نے کیوں 2 اسٹیٹ، ابھی مجھ سے کسی کا فون آیا کہ 2 اسٹیٹ سولوشن کیوں بات کر رہے ہیں، ہم تو 1 اسٹیٹ پہ. میں نے کہا دیکھو، جو بالکل آئیڈیلی تو آپ نہیں ریکگنائز کرتے اسرائیل کو، تو لیکن ہم کوئی دنیا کے سامنے ڈویبل بات رکھے نا کہ جی آپ بھی، ہم نے خاصی، اور پوری اسلامی دنیا نے خاصی لچک دکھائی ہے، اس سے آگے کیا لچک ہو سکتی ہے. تو آپ متحد ہو کے ایک قدم کہہ دیں کہ جی ہم ٹریڈ معطل کر رہے ہیں اور ہم ان کے گڈز جو ہیں بوائیکاٹ کر رہے ہیں. ان کو پہلا بہت بڑا دھچکا ادھر سے لگے گا، کہ کتنا ہی ڈیپینڈ کریں گے. تو یہ ایک بہت اہم، تو آپ جب یونٹی کے ساتھ کہیں گے، متحد ہو کے کہیں گے، تو سب بھی بفر ہو جائیں گے. یہ نہیں ہوگا کہ ہم اکیلے کر رہے ہیں، سے ٹرکی اکیلے کتنے دن کی کرے گا. لیکن یہ ابھی تک میسج آیا کیوں نہیں؟ واٹ آر دے تھنکنگ اباؤٹ؟ نہ تو ڈپلومیٹک تعلقات نہیں ہوا، ایک میسج جو جانا چاہیے تھا. 142 میرے خیال میں ممالک نے 2 اسٹیٹ سولوشن وہاں انڈورس کیا ہے، ٹھیک ہے نا. اور ہاں کہ بھئی اب آپ ایکسپٹ کریں، لیکن فلسطین کی فرضی یا کاغذی ایکسپٹنس سے تو کچھ نہیں ہونا ہے نا. ٹھیک ہے، آپ اسے جینے ہی نہیں دے رہے. وہ تو آج غزہ خالی کرنے پہ تلے ہوئے ہیں، اور آئے دن حقیقت اور اب سٹیٹمنٹس میں گیپ بڑھتا جا رہا ہے، کیونکہ اسرائیل کی جارحیت ختم نہیں ہو رہی، اور ان کو ڈیٹر نہیں کر پا رہے ہیں آپ کسی طریقے سے. واٹ آئی سی اس کہ آپ ایک جانب کہہ رہے ہیں آپ ایک قدم لیں اور متحد قدم لیں، تو کیا، تاکہ کسی پہ نہ کہ بھائی ہم ساروں کا فیصلہ تھا، ہم اکیلے تو نہیں ہیں. یو کین آلسو جسٹیفائی اٹ اس طرح، اگر آپ سے کوئی آپ کے ساتھ کوئی ہو. تو یہ میں سمجھتی ہوں ضروری ہے کہ ایک کا بوائیکاٹ ہو. چلیں اب ذرا ایک چیز آ گئی، اب ایک اور معاملہ ڈسکس کر لیتے ہیں. میچز ہو رہے ہیں ابھی، اور ابھی ہم نے دیکھا اور آپ نے بھی سنا ہوگا کہ کس طریقے سے قومی ٹیم کے کھلاڑیوں کے ساتھ نہ تو ہینڈ شیک ہوا. انہوں نے اسپورٹس کو بنا لیا ہے ایک جنگ کا میدان. انہوں نے اس کو جنگ کا میدان، انہوں نے ہر رابطہ جنگ کا میدان بنا لیا ہے. وہ صرف جنگ جانتے ہیں اور جنگ چاہتے ہیں، اور یہ پیغام یہ دنیا کو بھی دے رہے ہیں. تو پاکستان کو سوچنا چاہیے کہ ان سے اب میچز کھیلنے کا فائدہ کوئی نہیں ہے میری نظر میں. بہت شکریہ آپ کا شہری رحمان صاحبہ، سینیٹر صاحبہ، آپ ہمارے ساتھ موجود رہیں اور گفتگو کی. ویل ٹیک اے بریک ہیئر، بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. جی پروگرام میں ایک بار پھر سے خیر مقدم. جو قطر میں عرب اسلامی سربراہی اجلاس ہوا، اس میں جو میسج آنا چاہیے تھا، what I understand is کہ وہ بوائیکاٹ کا ہونا چاہیے تھا. وہ اسرائیل کو جو ایکسیپٹ کرنے کا پہلے ایک بیانیہ تھا، اس سے پیچھے ہٹنا چاہیے تھا، سفارتی تعلقات ختم کرنے کا ہونا چاہیے تھا، اور ٹوٹل ٹریڈ بوائیکاٹ کا ہونا چاہیے تھا. اگر ملٹری ایکشن نہیں ہو سکتا، لیکن کم از کم اتنا ہو سکتا تھا کہ ایک متفقہ پیغام جاتا. پاکستان کی طرف سے تو جا رہا ہے، لیکن امت مسلمہ کی جانب سے جانا بہت ضروری تھا. لیکن لیٹس سی واٹ ہیپنز نیکسٹ. پروگرام سے فی الحال اتنا ہی. اشفاق اسحاق ستی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. ناصر.